बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। कुरान मजीद कैसे पढ़ें, ये हमारी सीरीज़ का दूसरा मौजू है। कुरान मजीद के सिलसिले में पहली बात तो ये समझ लें कि कुरान मजीद की तिलावत करने का कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया गया है। और कुरान मजीद की तिलावत का मतलब ये होता है कि उसे आप जब पढ़ें तो समझ कर पढ़ें। समझ कर पढ़े बगैर तिलावत का तसव्वुर तो किसी भी किताब का नहीं है। और कुरान मजीद जिस तरह से तिलावत का जिक्र करता है तो उसमें तो बग़ैर समझे पढ़ने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। तो पहली बात यह है कि कुरान मजीद समझ कर पढ़ा जाए। और समझ कर पढ़ने के सिलसिले में यह है कि ज़ाहिर है कि अगर आपको अरबी नहीं आती है तो उसका तरीक़ा यह है कि आप तर्जुमे के साथ पढ़ें, और इस तरह से तर्जुमे के साथ पढ़ें कि हर आयत का मफ़हूम आपके जहन में वाज़े होता चला जाए। तो ये पहला मरहला है कि आप कुरान मजीद की तिलावत करें, और वो इस तरह से करें कि आप उसे समझ कर पढ़ें। समझ कर पढ़ने के बाद फिर दूसरा मरहला होता है गौर करने का। और गौर करने के दो पहलू हैं। एक ये है कि आप दिमाग के ज़रिए से गौर करें, और एक ये है कि आप दिल के ज़रिए से गौर करें। तो जब आप दिमाग के ज़रिए से गौर करते हैं तो आपकी अक़ल जो है वो उसमें अपना किरदार अदा करती है, अक़ल उसमें काम करती है। और जब आप दिल के ज़रिए से गौर करते हैं तो दिल उसमें अपना काम करता है। तो कुरान मजीद को अक़ल और दिल दोनों के साथ पढ़ा जाए, यानी उसका अक़ली मुताला, दिमागी मुताला भी किया जाए और क़ल्बी मुताला भी किया जाए। जब हम अक़ली मुताले की बात करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि आप हर आयत की गहराई में जाएं और ये देखें कि उसमें अंदर हिकमत की क्या क्या बातें कही गई मौजूद हैं। एक आयत दरअसल हिकमत का एक ख़जाना होती है। तो उस आयत के और या आयतों के एक मजमूए या एक सूरत के अंदर ज़ाहिर है कि सिर्फ़ एक आयत पर गौर नहीं करना है, बल्कि आयत के मजमूए पर भी गौर करना है और फिर पूरी सूरत पर भी गौर करना है। तो उसकी तह में जितनी भी हिकमत की बातें हैं, उन हिकमत की बातों तक पहुंचना और उनका वो दरियाफ्त करना, ये अक़ली मुताला है। इसी तरह से जब आप उस आयत के या उस आयत में मौजूद हुक्म इलाही के इंतबाक़ात पर गौर करते हैं कि इस आयत का या इस हुक्म का क्या क्या इंतबाक़ हमारी ज़िंदगी में हो सकता है, किस किस तरह से हो सकता है, और हमारे पिछले ज़मानों में क्या इंतबाक़ रहा जो लोगों ने जिक्र किया, और इस ज़माने में बदले हुए ज़माने में क्या इंतबाक़ हो सकते हैं। तो फिर आपको इंतबाक़ात की एक तवील फ़हरिस्त मिलती है। इसी तरह से उसकी तफसीलात जब आप तय करते हैं तो तफसीलात में भी ये भी एक अक़ली मुताला होता है। तो जब आप ये कहते हैं कि इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन, मोमिन आपस में भाई भाई है, तो किस तरह से उख़ुवत की क्या क्या शक्लें होती हैं, उख़ुवत के क्या तकाज़े होते हैं, और जदीद ज़माने में उख़ुवत के तकाज़े क्या हैं, उख़ुवत को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं होती हैं, किस ख़तरात क्या होते हैं, उनसे कैसे बचाया जाए उख़ुवत को, और फिर एक आला दर्जे की उख़ुवत कायम कैसे की जाए, और मौजूदा ज़माने में उख़ुवत के क्या क्या इंतबाक़ात हैं, क्या क्या शक्लें होती हैं उसके तकाज़े पूरे करने की। तो ये सारी चीज़ें जो है, यानी उख़ुवत का एक फ़न तैयार हो जाए, फ़न उख़ुवत, ये इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन का अक़ली मुताला है। दूसरी तरफ क़ल्बी मुताला ये होता है कि आप कुरान मजीद को पढ़ते हुए अल्लाह ताला की रहमत को, अल्लाह ताला की अज़मत को, अल्लाह ताला की राफ़त को महसूस करें, अल्लाह ताला को अपने से बहुत ज़्यादा करीब महसूस करें, और अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है अपने बंदों से, अपने बंदों पर जो रहमत है, जो पूरे कुरान मजीद में बहुत ही नुमायाँ तौर पर नज़र आती है, उसको महसूस करें। तो कुरान मजीद पढ़ते हुए अल्लाह ताला की ना सिर्फ एक मानी को दरियाफ़्त करना है और बल्कि हिकमतों को दरियाफ़्त करना है, बल्कि अल्लाह ताला की अज़मत को महसूस करना है, अल्लाह ताला की रहमत को महसूस करना है। ये कुरान मजीद का क़ल्बी मुताला है। तो जो लोग सिर्फ़ अक़ली मुताला करते हैं, ज़ाहिर है कि उनके दिल में कुरान मजीद की जो रोशनी और जो उसका नूर आना चाहिए
اس سے وہ مطلب یہ کہ بھرپور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ان کے دل جو ہے وہ تشنا رہ جاتے ہیں، پیاسے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر صرف دل محسوس کرے اور دماغ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرے تو پھر قرآن مجید کی بہت ساری حکمتوں سے، بہت سارے معانی سے کی دریافت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو دونوں کام ایک ساتھ کرنا ہے کہ دل جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوتا چلا جائے، قرآن کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرے، اور ظاہر ہے کہ ہر آیت میں یہ امکانات موجود ہیں، ہر آیت اللہ تعالیٰ کی محبت کا بہت بڑا اظہار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل جو ہے معمور ہوتا چلا جائے ہر آیت پڑھتے ہوئے، اور اسی طرح سے دماغ جو ہے وہ روشن ہوتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود معانی اور حکمتوں کی دریافت کرتا چلا جائے۔ تو یہ دونوں کام کرنے ہیں، تبھی یہ قرآن مجید کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوگا اور اس سے شخصیت پر مکمل طور پر ہمہ جہت اثر پڑے گا۔ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ایک مکمل کتاب ہے جس میں سورتیں ہیں، ہر سورتوں میں آیتیں ہیں، تو اس کو پڑھنے کے سلسلے میں یہ بات سامنے رہے کہ قرآن مجید کا کئی جہتوں سے مطالعہ ہونا چاہیے۔ ایک جہت یہ ہے کہ آپ پورا قرآن مجید بار بار پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ سمجھتے ہوئے پورے قرآن مجید کو بار بار پڑھتے رہیں۔ یہ کس لیے؟ تاکہ پورے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں عمومی طور پر، اجمالی طور پر، وہ سب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، اور آپ کا ذہن کا جو سانچہ ہے وہ پورے قرآن مجید سے ہم آہنگ ہو جائے، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید کا اجمالی رنگ کیا ہے، قرآن مجید کا اجمالی پیغام کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کو کے سامنے ہونا چاہیے، پہلی بات۔ اس کے بعد پھر آپ ساتھ ہی میں ایک طرف آپ پورا قرآن مجید بار بار پڑھ رہے ہیں اور سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، جس سے پورا قرآن مجید کے مضامین آپ کے ذہن میں بیٹھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ پھر قرآن مجید کی آیتوں پر خصوصی غور کریں۔ تو قرآن مجید کی کوئی ایک چھوٹی سورت لے لی، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت لے لی، کچھ آیتیں لے لی، اور ان پر پھر آپ خصوصی طور پر غور کریں کہ ان آیتوں میں کیا بات ہے۔ تو یہ خصوصی مطالعہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے پھر آپ قرآن مجید کے کچھ موضوعات کو لے لیں، ایک ایک موضوع پر غور کرتے چلیں، اس پر کام کرتے چلیں۔ تو یہ 3 جہتیں ہو گئیں، 3 سطحیں ہو گئیں۔ ایک سطح پر آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، دوسری سطح پر آپ کچھ آیتوں پر غور کر رہے ہیں، اور تیسری سطح پہ آپ قرآن مجید کے کچھ موضوعات پر غور کر رہے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تو پورا قرآن مجید آپ کے سامنے ہمیشہ رہے گا، دوسری طرف آیتوں سے جو خصوصی طور پر تعلق قائم کرنا ہے اور وہاں سے جو معانی دریافت کرنا ہے وہ کام بھی آپ کرتے رہیں گے۔ یعنی آپ ایک طرف تو ایک گہرائی ہوگی، ایک وسعت ہوگی آپ کے نظر میں قرآن مجید کو جو وسعت ہے، دوسری طرف آپ قرآن مجید کی گہرائی میں اتریں گے، اور یہ گہرائی میں جو اترنا ہوگا یہ 2 طرح سے، ایک تو آیتوں کے ذریعے سے کہ آپ نے ایک آیت ہے یا کچھ آیتیں ہیں، اس پر جب آپ غور کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے مضامین ہو سکتے ہیں، بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں، ایک آیت کے اندر کئی موضوعات ہو سکتے ہیں، ان سب کے حوالے سے آپ غور کر رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ آپ الگ الگ کسی ایک موضوع کو لیتے ہیں، اس موضوع پر پھر آپ پورے قرآن مجید میں اس موضوع کے حوالے سے غور کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ آپ قرآن مجید کے موضوعات سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، قرآن مجید کی آیتوں کی گہرائی میں بھی آپ جائیں گے، اور پھر قرآن مجید کو جو وسعت ہے اس سے بھی آپ آشنا ہوتے رہیں گے، آپ کی آگاہی بڑھتی رہے گی۔ اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی کسی آیت پر غور کرتے ہیں، کوئی مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو آپ کو یہ جاننے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ جو مفہوم میرے ذہن میں آیا ہے یہ پورے قرآن مجید سے ہم آہنگ ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے کسی بھی مفہوم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پورے قرآن مجید سے ہم آہنگ ہو۔ ظاہر قرآن مجید کوئی اختلافات والی کتاب نہیں ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کہیں کہی گئی ہو اور اس کی بالکل مخالف بات یا اس سے بے آہنگ بات جو ہے وہ کہیں دوسری جگہ کہی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ قرآن مجید میں جو بھی بات کہی گئی ہے وہ پورے قرآن مجید سے ہم آہنگ ہے۔ تو یہ ہم آہنگی آپ کو اس وقت معلوم ہوگی جب آپ پورے قرآن مجید بھی آپ کے سامنے ہوگا اور پھر قرآن مجید کی الگ الگ آیتوں پر بھی آپ غور کر رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کے پر غور کرتے ہوئے، ان تینوں سطح پر قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے آپ کو قرآن مجید کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک ہے جس کو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم آہنگی، کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ہے نا؟ تو یہ قرآن مجید کی ایک صفت ہے کہ وہ اس کی آیتیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید پر غور کریں اور قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی مفہوم نکالیں یا آپ کے ذہن میں آئے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ پورے قرآن مجید کے پیغام سے، پورے قرآن مجید کے مشن سے، پورے قرآن مجید کے بیانیے سے اور پورے قرآن مجید سے وہ ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم آہنگ نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس مفہوم تک پہنچنا ہے جو کہ قرآن مجید سے ہم آہنگ۔ جب تک آپ ہم آہنگی تک نہیں پہنچیں گے، جب تک آپ کو اپنے اختیار کے وہ مفہوم پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو ہم آہنگی ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید کی خصوصیت ہے بلندی، بل ہوا قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے اندر بلندی ہے، اس کے تمام احکام کے اندر بلندی ہے، بہت اونچائی ہے۔ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کہی گئی ہے جو کہ اس کی اونچائی سے ذرا سی بھی نیچے ہو، یعنی نشیب نہیں ہے قرآن مجید میں، بلندی ہی بلندی ہے۔ تو اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کسی آیت کا کوئی ایسا مفہوم آتا ہے جس کے اندر کوئی یعنی نشیب والی بات پائی جاتی ہو، کوئی تھوڑا بلندی سے کم درجے کی بات پائی جاتی ہو، تو پھر آپ کو وہاں پر رکنا ہوگا، چونکنا ہوگا کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید تو بلندی کی کتاب ہے، بلند معانی والی کتاب ہے، اس میں کوئی بات کم درجے کی نہیں آنی چاہیے۔ تو جب بھی آپ کو آپ کے ذہن میں کوئی مفہوم آئے کسی آیت پر غور کرتے ہوئے یا کسی قرآن کے موضوع پر غور کرتے ہوئے، تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے، بار بار دیکھنا ہے، یا آپ کہیں اور کوئی بات سنیں دین کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے، تو آپ کو یہ دیکھنا اس کے سلسلے میں ضروری ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ قرآن مجید کی بلندی کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بلندی کے برابر نہیں ہے، تھوڑا سا اس سے کم درجے کی ہے یا گری ہوئی بات ہے، تو پھر آپ وہاں پر فوراً اس کو رد کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، قرآن مجید کی بات کو قرآن مجید کی بلندی سے، یعنی دین کی کوئی بات، اسے قرآن مجید کی بلندی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات ہے معقولیت۔ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر بات اس طرح سے کہی گئی ہے کہ انسانی عقل کو اس پر اطمینان ہو جائے۔ تو عقل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔ یہ جو اطمینان ہے یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، قرآن مجید کی بہت بڑی صفت ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے یا آپ دین کے متعلق کوئی ایسی بات سمجھتے ہیں جس کے بارے میں عقل مطمئن نہیں ہو، اور یہ اپنے آپ سے کہنا پڑے کہ دیکھو اطمینان ہو یا نہیں ہو، تم اس کو مان لو، تمہیں اطمینان تو نہیں ہو رہا ہے لیکن تم اس کو مان لو، تو ایسی کوئی بات قرآن مجید میں نہیں کہی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہر بات کو اطمینان، اس کے سلسلے میں عقل کو اطمینان دلایا جاتا ہے عقلی دلائل کے ذریعے سے، اور ایسی باتیں کہی گئی ہیں جنہیں سنتے ہی عقل مطمئن ہو جاتی ہے۔ تو یہ اطمینان والی بات جو ہے، معقولیت والی بات، یہ اگر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے تو وہاں پر آپ کو ٹھہرنا ہوتا ہے، زیادہ سوچنا ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، بیان کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا موضوع کا پورا احاطہ کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، موضوع کو صحیح طور پر پیش کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، جو بھی ہو، لیکن کوئی بھی ایسی بات قرآن مجید کے حوالے سے، دین کے حوالے سے نہیں کہنی چاہیے جو کہ عقل کو غیر مطمئن کرنے والی ہو۔ ایک ہوتا ہے عقل کو مطمئن کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے عقل تسلیم کر لے، کہہ دے کہ ہاں یہ مجھے اس پر اطمینان ہے، اور یہ کہ یہ، یا عقل یہ کہہ دے کہ یہ میرے دائرے سے باہر ہے اس لیے مجھے اطمینان ہے۔
لیکن یہ کہ عقل غیر مطمئن ہو جائے اور پریشان رہے تو عقل کو پریشان رکھنے والی بات کوئی قرآن مجید نہیں کہتا ہے، اور ایسی کوئی بات ہمیں ایسی کسی مفہوم کو اختیار کرنے سے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ تیسری قرآن مجید کی چوتھی جو خصوصیت ہے وہ اس کی انقلابیت ہے، یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے انسانی زندگی کو بدلنے کے لیے، انسانی سماج کو بدلنے کے لیے، بگڑی ہوئی دنیا کو درست کرنے کے لیے، دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب لانے کے لیے۔ تو یہ جو بہت بڑی تبدیلی قرآن مجید کے پیش نظر ہے، بہت بڑی اصلاح جو قرآن مجید کے پیش نظر ہے، یہ تبدیلی اور یہ اصلاح، یہ انقلابیت، یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ اب اگر ہمارے ذہن میں کوئی قرآن مجید کی کسی آیت کے تعلق سے کوئی ایسا مفہوم آئے، یا ہم باہر کسی دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات سنیں جو کہ قرآن مجید کی انقلابیت سے ہم آہنگ نہیں ہو، قرآن مجید کے اندر جو ایک فورس پایا جاتا ہے، ایک پیغام کی جو قوت پائی جاتی ہے، اس سے ہم آہنگ نہیں ہو، تو پھر وہاں پر ٹھہر کر سوچنا ہوگا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا سود کے تعلق سے بہت ہی واضح، بہت ہی طاقتور موقف ہے، بہت ہی سخت موقف ہے، اور یہ اتنا سخت موقف ہے، اتنا مضبوط موقف ہے، اور اتنا مطلب انسان کو خوفزدہ کرنے والا موقف ہے سود کے تعلق سے، اس کو بے چین کرنے والا موقف ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے سود کی کسی صورت کی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ اب اگر کوئی دین کی کوئی ایسی فقہ کی، شریعت کی کوئی ایسی تعبیر پیش کرتا ہے جس میں سود کی کچھ شکلوں کے لیے یا سود کی رائج شکل کے لیے کوئی نرمی کا پہلو پیدا ہو جائے، کوئی ہیلے کی گنجائش نکلنے لگے، تو وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید جو بڑی تبدیلی لانا چاہتا ہے سود کے حوالے سے، وہ تبدیلی کیا اس تصور کو مان لینے کے بعد آئے گی، یا یہ کہ قرآن مجید کے اندر جو انقلابیت ہے، جو فورس ہے، کیا یہ جو مفہوم لوگ لے رہے ہیں یا جو بات جو لوگ کہہ رہے ہیں، کیا وہ اس سے ہم آہنگ ہے؟ تو یہ بات سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔